अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। इस दुआ के साथ जहाँ रहें हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, दूसरों के चेहरे पर खुशियाँ बिखेरते रहें। नॉवल आइज़ ऑन यू रिटन बाय केसी राइट्स एपिसोड नंबर 40। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आइए अपने नॉवल का आगाज़ करते हैं। ये लैपटॉप मीरम ज़ावियार की तरफ देखते हुए बोली तो ज़ावियार उड़ी रंगत से उसको देख रहा था। तुम सुबह लाई होगी साथ मुझे। मैंने तो ये यहाँ कैसे आ गया? मैंने तो ये मामा को वापस। मीरम उसकी फ़ोन कॉल सुनकर पहले ही शदीद मुस्तरब थी और अब लैपटॉप उसके घर में देखकर रही से ही कसर भी पूरी हो गई थी। ओके, एक मिनट, आओ बैठो यहाँ। रज़िया। ज़ावियार ने मीरम का हाथ पकड़कर उसको सोफ़े की तरफ बिठाना चाहा, तो मीरम ने अपना हाथ छुड़वा लिया था। दिमाग में ढेरों बातें प्रोसेस करते शर्मिंदगी, धोखे, खौफ जैसे मिले-जुले तासुरात उसके चेहरे पर छा गए थे। ज़ावियार उसकी कन्फ्यूज़ नज़रों को पढ़ चुका था। मैंने नहीं बैठना, मैं ठीक हूँ। बेबी कम सिट, बात कर लेते हैं। मामा किधर हैं आप यार? ज़ावियार एक हाथ अपनी कमर और दूसरे हाथ से अपनी तराशी हुई बेड को सहलाते हुए बाथरूम के दरवाजे को देखकर परेशानी से बोलते हुए सोचने लगा, किस मुसीबत ने यहाँ रखा है लैपटॉप? उसने क्यों वापस भिजवाया? यार ना ही लाता अभी घर। अब तो नहीं सुनेगी कुछ यार। आज रात भी जाकर गुजारनी पड़ेगी मनाने के लिए। मैंने ये खरीदा नहीं था। मुझे मैंने मेरी मामा ने अपने मेरे मुँह से नज़रें चुराए बोलने लगी, लेकिन गले में उठती शदीद दर्द से उससे लफ्ज़ अदा नहीं किए जा रहे थे। ज़ाविया चेहरा सहलाते सहलाते मीरम को इतना सीरियस देखकर खुद भी कंफ्यूज होकर बेड पर हाथ फेर कर बैग गर्दन पर हाथ रखे सर झुकाकर उसकी बात सुनने लगा। मेरी मामा आपके घर कुक थी? मीरम मेरी जान, इधर बैठो तो मेरे पास, मैं बताता हूँ तुम्हें। ज़ाविया ने हाथ गर्दन से हटाकर मीरम को कंधों से पकड़कर सोफे पर बिठा दिया था। मीरम ने तेज तेज नज़रें घुमाते कमरे में दाएं बाएं देखते इस शौक को प्रोसेस करते सवाल दोहराया था। मम्मा आपके घर कुक थी? हाँ मीरम, मगर मुझे तुमसे मिलने के बाद में पता चला था। आई डोंट नो बिफोर। मीरम तुमने कुछ उल्टा सीधा नहीं सोचना यार। ज़ावियार उसके पास एक टांग सोफे पर फोल्ड किए बैठकर उसकी तरफ देखे जो मुंह में आ रहा था वो बोल रहा था। कब पता चला था आपको निकाह वाले दिन? मीरम की आंखों में आंसू ठहरे हुए थे। दोनों हाथ गोद में रखे धुआं होते चेहरे से वो ज़ावियार की तरफ देखी तो ज़ावियार ने दोनों हाथ गर्दन की बैक पर रखकर गर्दन को स्ट्रेच करते अपना सर झुका दिया। नहीं, तुमसे मिलने के कुछ देर बाद। कितनी देर बाद? जब मैं लंदन गई थी तब। मैंने आपसे कहा था मैंने खरीदा है लैपटॉप, लेकिन आपको तो ये आपका था। कब पता लगा आपको? बताएं कितनी देर बाद? मीरम की पलकें झपकने पर उसका एक आंसू उसके गाल से फिसलकर उसकी थोड़ी सी होते उसके दुपट्टे में जज़ब हुआ था। ज़ावियार उसके दिमाग में चलने वाले तमाम खदशात को इमेजिन करते उसका एक आंसू देकर ही शदीद परेशान हो गया था। कुछ दिन के बाद कहते हुए ज़ावियार के ज़हन में वो मंज़र आ गया था जब बख्त ने उसी वक्त उसको बताया था कि वो हलीमा की बेटी थी। ओह! मीरम ने अपने दिमागी कैफ़ियत के बरअक्स हल्का सा मुस्कुराते उसकी कही बात को डाइजेस्ट किया था। मीरम मैंने तुम्हें बताना था। ओके, आई कैन एक्सप्लेन। मुझे पता था, बट आई जस्ट वांटेड कि तुम और मैं, हम दोनों एक दूसरे को समझ लें, एक दूसरे को बगैर किसी रुकावट के जान लें। मीरम तुमने मुझे कंसीडर ही नहीं करना था। अगर तुम्हें पहले ही बता देता तो, और उसमें ऐसी क्या बात है कि ज़ावियार बोला तो मीरम ने उसकी बात काट दी थी। ऐसी कोई बात नहीं थी तो छुपाया क्यों? मैं आपसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की खातिर कुछ बातें छुपा लेती थी या झूठ बोल देती थी तो आपको सब पता होता था। आप हंसते होते होंगे मेरी बात सुनते थे। मेरा मजाक उड़ाते होंगे दिल में कि मैं आपका दिया लैपटॉप इस्तेमाल करती हूँ और आपसे ही झूठ बोल रही हूँ। वाओ! इस सारा टाइम मामा मामा आपके घर काम करती थी और अब समझ आई कि मामा क्यों इतना खफा है मुझसे। सबको ही सब पता था, बस मुझे नहीं पता था। और भी कुछ छुपाया है, बताएं वो भी। आप मुझे अपनी सारी प्लानिंग बता दें एक साथ ही।
ایک ساتھی میں نہیں بھاگ رہی کہیں۔ آپ نے جو کرنا ہے کر لیں، جو آپ کو کرنا ہے کر لیں میرے ساتھ۔ میرم پلیز ایسے ایک دم اتنا نہیں سوچو، سب بری باتیں سوچ رہی ہو تم یار، ٹرسٹ رکھو مجھ پر، تم ورسٹ پاسبل سوچ رہی ہو۔ چلو اب باہر چلتے ہیں، میں ایک ایک بات بتاتا ہوں، سب سنوں گا، تمہاری بھی ڈانٹ لینا، غصہ کر لینا، جتنا دل چاہے، پلیز ابھی تھوڑا کام ڈاؤن ہو جاؤ، رو نہیں میرم، میں نے کبھی تمہارے بارے میں کچھ غلط نہیں سوچا، کبھی بھی نہیں، اور اب تو میری بیوی ہو یار۔ زاویار نے اس کے کندھے پر بازو رکھا ہی تھا کہ کمرے کا دروازہ نوک ہوا اور رضیہ اندر داخل ہو گئی۔ جی صاحب آپ؟ رضیہ کی نظر میرم پر پڑ گئی تھی۔ زاویار کا بازو ابھی بھی اس کے کندھے پر تھا۔ مما کدھر ہیں؟ صاحب جی وہ حلیمہ آئی تھی شاید لیپ ٹاپ واپس کرنے، تو اس کے ساتھ گئی ہیں جیولر تک، بس آنے والی ہیں، آپ کے لیے کچھ لاؤں؟ رضیہ میرم کو دیکھتے پہچان گئی تھی۔ بخت نے آتے جاتے اکثر ماں کو میرم دکھائی ہوئی تھی۔ کچھ پل میں ہی وہ ساری بات سمجھتے ان اکھیوں سے میرم کی طرف دیکھی تھی۔ یہی ہوگی جو ان کے کمرے میں آتی جاتی تھی۔ استغفار، حلیمہ نے کیا جال بچھایا ہے، بیٹی ہی پیش کر دی۔ زاویار صاحب تو سیدھے سادے ہیں، کیسے پھنسا لیا پیچھے لگ کے، توبہ کیسے چپکی بیٹھی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جاؤ یہاں سے، نوک کر کے باہر انتظار کیا کرو۔ زاویار میرم کے کندھے پر بازو رکھے سخت ترین لہجے میں بولا تھا، جبکہ میرم سر جھکائے شرمندگی اور خوف میں ڈوبی ہوئی تھی۔ دل خالی خالی سا محسوس ہو رہا تھا۔ سن ہوتے دماغ سے کڑیوں کو ملاتے سوچے جا رہی تھی، جب مجھے پتا تھا کہ میرے بابا ان کے بابا کے قاتل ہیں تو میں نے کیوں قدم پھر سے ان کی طرف بڑھائے، کیوں دل کی سنی؟ یہ سب جانتے ہیں، ماما کو بھی جانتے ہیں، ماما نے کیوں مجھ سے چھپایا؟ انہوں نے ماما کو بھی بے وقوف بنایا ہوگا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اللہ جی یہ سب اتفاق نہیں ہے، مجھے کیوں بھول گیا کہ میری قسمت ایسی نہیں ہو سکتی؟ میں کیوں بھول جاتی ہوں کہ مجھے بابا کے گناہوں کے قرض اتارنے ہیں؟ میں کیوں ان کی طرف مائل ہو جاتی ہوں ہمیشہ؟ میرا دل کیوں میری بات نہیں مانتا؟ مجھے کیا اپنی ماں کی بھی پرواہ نہیں ہے؟ اب کیا کریں گے یہ ہمارے ساتھ؟ زیادہ ریئیکٹ نہیں کرتی، کہیں غصہ نہ آ جائے ان کو، کیا کروں؟ ماما سے بھی ایسے ہی بدتمیزی سے بات کرتے ہوں گے، وہ بھی تو یہاں کام کرتی رہی ہیں، اس لیے مجھ سے خفا رہتی ہیں۔ ماما مجھے گھر جانا ہے، ماما نے مجھے یہاں دیکھا تو پہلے ہی رات کو بہت برا ناراض ہوئی تھی۔ ماما مجھے ابھی جانے دیں، میں اپنا لیپ ٹاپ لے جا رہی ہوں، آپ کو آپ پیسے مل جائیں گے، آپ تھے جو پیسے واپس لینے سے منع کر رہے تھے ماما کو۔ آئی کین ناٹ پروسیس دس، میرا سر پھٹ جائے گا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے گھر جانا ہے، ماما آنے والی ہوں گی، چھوڑیں مجھے۔ میرم رضیہ کے دروازہ بند کرنے پر ہوش میں آتے زاویار کا ہاتھ کندھے سے پیچھے گرا کر اٹھ کھڑی ہوئی تو زاویار نے اس کے اتنے برے طریقے سے جھٹکنے پر اپنے دانت پیستے جبڑے کو زور سے بھینچ کر خود کو کمپوز کرتے اس کی کلائی سے کھینچ کر واپس صوفے پر گرایا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، دیکھ لیں گی تو، بیوی ہو میری تم، جہاں مرضی تم سے مل سکتا ہوں، ساتھ لے جا سکتا ہوں، ساتھ رہ سکتا ہوں، سمجھی؟ کوئی نہیں روک سکتا مجھے، نہ کسی کو ہمیں امبیرس کرنے کا حق ہے۔ ماں ہے وہ تمہاری، آپ ان کے بارے میں ایسے بات نہیں کر سکتے۔ شی از ناٹ یور امپلائی ناؤ۔ میرم روندے لہجے میں جملہ مکمل کرتے کلائی اس کی ڈھیلی گرفت سے چھڑوا کر واپس کھڑی ہوئی تھی۔ تم 2 منٹ آرام سے بیٹھ کر بات سنو گی؟ جب میں سب ایکسپلین کر رہا ہوں تو سننے میں، بات کرنے میں کیا ایشو ہے؟ بیٹھو یہاں۔ زاویار کا لہجہ اس کو پھر سے کھڑا ہوتے دیکھ کر سخت ہوا تو میرم اس کی طرف رخ کیے فوراً واپس بیٹھی تھی۔ دل ایک دم تیزی سے دھڑکنے لگا تھا، بھیگی نظریں ایک لمحے جھک گئی تھی۔ زاویار اس کی گھبراہٹ کو دیکھتے اپنی مٹھیاں بھینچتے خود کو بھی کام کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دیکھو میرم، مجھے پتا ضرور تھا کہ تم ان کی بیٹی ہو، مگر میں تمہیں تمہارے ساتھ آفس میں ہونے والی انٹریکشن سے ہی جانتا تھا۔ میں نے تمہیں کبھی کسی اور کے ریفرنس سے نہیں دیکھا، میں صرف تمہیں جانتا ہوں، تمہیں دل و جان سے چاہتا ہوں۔ تم کس کی بیٹی ہو، کس کی دوست ہو، میں نے ان باتوں کو کبھی اہمیت نہیں دی، نہ ہی کبھی دوں گا۔ تمہاری ماموں کو ہمیشہ عزت دی ہے، کبھی ان کے بارے میں ایسے نہیں سوچا جیسا تم سمجھ رہی ہو یار۔ پوچھ لو ان سے۔ ادھر دیکھو میری طرف، مجھے تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں چاہیے میرم۔ زاویار نے اس کی جھکی پلکوں پر اپنے دونوں انگوٹھے رکھے تو آنسو لڑکیوں کی صورت گرنے لگے تھے۔ زاویار کو ایک دم اپنا آپ شرمندگی سے میں ڈوبتا محسوس ہوا تھا۔ نہیں میرم پلیز، میں تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتا یار، کم آن لسن۔ میرم میں تمہارا سارا غصہ، ساری بڑاس، ساری ناراضگی سہ لوں گا، تم بس روگی نہیں، لڑ لو یار،
تم بھی مار لو تھپڑ، بدلہ لے لو صبح والا بھی۔ زاویار بولتے ہوئے اس کی گود میں اس کا بایاں ہاتھ پکڑ کر اپنے گال پر رکھتے بولا تو مریم نے ہچکی بھرتے اپنا ہاتھ چھڑوایا تھا۔ ہر بات آپ کے لیے مذاق کیوں ہوتی ہے؟ میری سیلف رسپیکٹ کی دھجیاں اڑاتے رہے ہیں آپ۔ میرے علم میں سچائی لائے بغیر آپ مجھے اپنی طرف مائل کرتے رہے ہیں۔ آپ کو نکاح میں پہلے بتانا چاہیے تھا تاکہ میں اپنی مرضی سے فیصلہ کرتی۔ میں نے کبھی کوئی مذاق نہیں اڑایا یار، پاگل ہو تم؟ ایسا لگتا ہے تمہیں؟ اس لیے نہیں بتایا تھا نکاح کے وقت کیونکہ تم ناراض تھی پہلے ہی اتنا زیادہ مجھ سے، دور دور بھاگتی تھی، ہر وقت لڑتی رہتی تھی، مجھ سے زیادہ اپنے دوستوں پر ٹرسٹ کرتی تھی۔ زاویار اس کی کمر کے درمیان اپنا ہاتھ رکھ کر سہلاتے آہستگی سے نرم لہجے میں بول رہا تھا کہ میرم نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھ کی پشت سے صاف کرتے اس کی بات کاٹی تھی۔ ٹرسٹ تو آپ نے بھی ابھی بھی توڑ دیا ہے۔ آپ کو کسی بات سے ڈر نہیں لگتا کہ آپ مجھے بتا سکتے تھے؟ آپ نے پرپوزلی چھپایا ہے مجھ سے۔ میرا حق تھا کہ مجھے پتا ہوتا۔ آپ اب نکاح کر کے میرے ساتھ زبردستی کر لیں گے، مجھے یہاں لے آئیں گے جہاں میری ماما آپ کی ملازم۔ آپ نے ہی ماما کو بھی منع کیا ہوگا مجھے بتانے سے۔ میرا دل پھٹ رہا ہے اس وقت، میں بتا نہیں سکتی کہ کیا محسوس ہو رہا ہے مجھے۔ بات کرتے کرتے میرم نے بھیگی نظریں اٹھا کر زاویار کی طرف دیکھا تو زاویار نے اسی پل اس کے کندھے پر بازو رکھتے اسے خود میں بینچ لیا تھا۔ آئی ایم سوری میرم، آئی ایم سوری، مجھے بتاؤ کیا محسوس ہو رہا ہے تمہیں؟ میں سب تلافی کروں گا یار، میں خود ڈر گیا ہوں قسم سے۔ ناٹ ایون فیلنگ مائی ہارٹ ان اٹس پلیٹس، سن ہو گیا ہوں سب، جیسے تم نمس ہو جاتی ہو نا۔ زاویار بولا تو میرم اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اس سے الگ ہو کر اپنی آنکھیں رگڑتے صاف کرنے لگی۔ زاویار کو اس کے بھیگے چہرے کو دیکھ کر خود پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ یار اب ڈنر پر نہیں آنے دوں گی ہمیں اپنے گھر۔ زاویار نے اس کا موڈ بہتر کرنے کے لیے اپنے گھٹنوں پر کونیاں رکھ کر سر قدرے اس کی طرف جھکا کر معصوم سے لہجے میں کہا تو میرم شکوہ کناں نظروں سے اس کی طرف دیکھی تھی۔ آپ نے ہمارے گھر ڈنر کیوں کرنے آنا ہے؟ آپ تو ہوم سروس بھی لے سکتے ہیں۔ میرم اس کی طرف دیکھتے بولی تو زاویار کے ماتھے پر گہرے بال پڑ رہے تھے۔ اپنے لہجے کو نرم رکھتے زاویار نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیے اس میں آنسو صاف کرتے اس کے ماتھے کو پیار سے لبوں سے چھوا تھا۔ ہوم سروس کیوں لوں، تمہیں ہی لے آؤں گا نا۔ تم ہی ہوم ہو میرا اور سروسز بھی تم سے لوں گا ساری۔ رونا بند اب، مجھے گھر۔ میرم اپنے چہرے پر اس کا نرم لمس محسوس کرتے مزید شدت سے روتے اس سے اپنا چہرہ پیچھے کرنے ہی لگی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز پر زاویار خود بخود دروازے کی طرف دیکھتے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میرم کے گال کو نرمی سے تھپ تھپا کر زاویار دروازے کی طرف بڑھا اور دونوں کو ایک ساتھ سلام کیا تھا۔ السلام علیکم۔ حلیمہ خاتون کمرے کا دروازہ کھول کر وہیل چیئر پر زویا بیگم کو اندر لا رہی تھی۔ ان کی نظر ابھی میرم پر نہیں پڑی تھی۔ میرم ماں کا سامنا کرنے سے گھبراتے اپنا چہرہ اچھے سے صاف کرتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ زویا بیگم کی پہلے میرم پر نظر پڑی تو وہ حیران ہوتے ایک دم کھلکھلائی تھی۔ سلام کرو ماما کو میرم۔ زاویار اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے اس کو اپنے ساتھ آگے کرتا بولا تو میرم نے پیچھے حلیمہ خاتون سے نظریں چراتے مشترکہ سلام کر دیا تھا۔ حلیمہ خاتون کے چہرے پر میرم کو دیکھ کر ناگواری کے آثار آئے تھے۔ وعلیکم السلام میرا بچہ، ماشاءاللہ دیکھو تو کتنے اچھے لگ رہے ہیں حلیمہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پیچھے ہو جاؤ بھائی، میری بہو مجھے بیڈ تک لے جائے گی۔ زویا بیگم بولی تو میرم زاویار کے ہاتھ کا دباؤ اپنی کمر پر محسوس کرتے فوراً آگے بڑھی تھی۔ حلیمہ خاتون سے نظر ملنے پر نظریں جھکائے زویا بیگم کا ہاتھ پکڑ کر انہیں بیڈ تک لے جا رہی تھی۔ آپ لیپ ٹاپ کیوں لائیں؟ زاویار نے مدھم سے لہجے میں حلیمہ خاتون سے پوچھا تو وہ ذرا سخت لہجے میں مخاطب ہوئی تھی۔ کل شام اس نے دیا تھا کہ واپس کر دوں، آپ پیسے جو نہیں لے رہے تھے۔ وہ اصل میں حلیمہ ڈنر کی دعوت دینے آئی تھی تو پھر ہم ایک ساتھ ہی ذرا جیولر تک گئے تھے۔ تم یہاں بیٹھو میرے ساتھ، روئی روئی کیوں ہو؟ اس نے کچھ کہا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ زویا بیگم کی نظر میرم کے چہرے پر پڑی تو میرم ان کے پاس بیٹھتے گھبرا کر زاویار کی طرف دیکھی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کہا ماما، میں تو آپ سے ملوانے لایا ہوں بس۔ اوہ تو رویا رویا کیوں ہے میرا بچہ؟ بیٹھو حلیمہ، سب کھڑے کیوں ہیں؟ میرا تو دل لگ گیا ہے جب سے تم لوگوں سے ملی ہوں۔ دیکھو ابھی ہفتہ ہوا ہے جان پہچان ہوئے اور اتنی اپنائیت ہو گئی ہے۔ زاویار کی پسند میری پسند، میرے سر آنکھوں پر۔ زویا بیگم زاویار اور میرم کے پریشان چہرے دیکھ کر ناسمجھی سے بولی تو زاویار کچا سا مسکراتے اپنے کان کی بیک رب کرنے لگا۔ میرم اپنی ماں کے غصے سے بری نظروں سے نظریں چرائے اپنی گود میں دیکھنے لگی تھی۔ حلیمہ خاتون سر پر چادر ٹھیک کرتے صوفے کے کونے پر بیٹھ گئی تھی۔
ماما رہنے دیں، اس کو پتہ لگ گیا ہے اس لیے غصے میں ہے، زاویار بولا تو زویا بیگم نے شرمندگی سے چہرے پر ہاتھ رکھا تھا۔ او دفعہ ہو جاؤ زاویار، تمہاری وجہ سے مجھے بھی جھوٹ بولنا پڑا، میرے بچے کوئی بات نہیں، تم کچھ مت سوچو، یہ تمہارا گھر ہے۔ زاویار نے تمہارے غصے سے ڈرتے ہی چھپایا تھا، کیوں حلیمہ؟ مجھے نہیں معلوم، یہ دونوں جانے۔ حلیمہ خاتون روڈ سے لہجے میں بولی تو میرم کے رکے ہوئے آنسو پھر سے بہنے لگے تھے۔ زاویار جو صوفے کے پاس سینے پر بازو باندھے کھڑا تھا، فوراً بیڈ پر میرم کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ زویا بیگم زاویار کو اتنا زیادہ پریشان دیکھ کر زیر لب مسکرائی تھی۔ میرم یار آئی ایم سوری، میں نے یہ سب کو منع کیا تھا، تمہیں کھونے کے ڈر سے نہیں بتایا تھا، بس اور کوئی بات نہیں ہے۔ میں چلتی ہوں، پھر شام ہو رہی ہے، ڈنر پر ملتے ہیں۔ حلیمہ بیگم اٹھ کھڑی ہوئی تو میرم بھی زاویار کے پاس سے اٹھ کر ان کی طرف بڑھ گئی تھی۔ زاویار نے زویا بیگم کی طرف دیکھا تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے خاموش رہنے کا کہا تھا۔ جی چلے ماما، بیٹھو چائے پی کر جانا، پہلی بار بہو رانی گھر آئی ہے، بیٹھو تھوڑی دیر۔ زویا بیگم بولی تو زاویار نے کھڑے ہو کر میرم کی طرف دیکھا تھا، جو کسی بچے کی طرح اپنی ماں کے ساتھ سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ زاویار کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی، اتنی ٹینشن میں بھی اس کو دیکھ کر دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ اپنی سلوٹ زدہ شرٹ سے اس کی مہک اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ نہیں ہم چلتے ہیں، بہو کو آپ لے جانے کی تاریخ لینے آئیں، بس خیر سے۔ حلیمہ بیگم میرم کو اگنور کرتے بولی تو میرم نے سائیڈ آئی سے زاویار کو اپنی طرف دیکھتا محسوس کر کے اپنا رخ پورا ہی ماں کی طرف کر لیا تھا۔ زاویار اس کے رخ موڑنے پر چلتا ہوا میں سیدھا اس تک آیا تھا۔ چلے میں آپ کو گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ نہیں میں نے تھوڑی گروسری بھی کرنی ہے، ہم چلے جائیں گے، شکریہ۔ حلیمہ خاتون آگے بڑھ کر زویا بیگم سے ہاتھ ملانے لگی تو زاویار نے میرم کے سامنے آ کر انگلیوں سے چٹکی بجاتے اس کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ روتے نہیں رہنا، اوکے، لڑائی کرنے ہیں فل آن، میں حاضر ہوں، میں آپ سے کبھی بھی بات نہیں کروں گی اب، مارک مائی ورڈز۔ میرم اس کے پاس سے گزر کر ٹیبل سے اپنا فون، لیپ ٹاپ اور بیگ اٹھا کر حلیمہ خاتون کے پیچھے کھڑی ہوئی اور زویا بیگم سے سر پر پیار لیا تو زاویار کے پریشان چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ کہاں لکھوں آپ کے لفظ میری جان؟ زاویہ نے اس کے ہاتھ میں فون دیکھ کر فوراً اپنی پاکٹ سے فون نکال کر اس کو میسج کیا، لیکن میرن کا فون سائلنٹ پر ہونے کی وجہ سے اس کو میسج کا پتہ نہیں چلا تھا۔ زاویار گہری نظروں سے میرم کو اپنا چہرہ دوپٹے کی آڑ میں چھپاتا دیکھ رہا تھا۔ جاؤ زاویار، گھر تک ساتھ جاؤ، شاباش، میں بہت ناراض ہوں، پہلی بار گھر آئی ہے میری بچی اور بس ایسے ہی واپس جا رہی ہو، گڑی بات بھی نہیں کی، میں آتی ہوں رات کو پھر باتیں کریں گے۔ زویا بیگم میرم کے سر پر ہاتھ پھیرتے بولی تو میرم کو ان سے انسیت محسوس ہوئی تھی۔ نہیں ہم نے امتیاز تک جانا ہے، میں چلی جاؤں گی، بہت شکریہ۔ حلیمہ خاتون کہتے ہوئے باہر نکلی تو زاویار اور زویا بیگم دونوں کا ان کا رویہ عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ زاویار زویا بیگم کے اشارے پر ان کے پیچھے کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ میرم اندرونی کمرے سے باہر نکلتے سر پر دوپٹہ ٹھیک کرتے ایک نظر زاویار کی طرف دیکھی تھی اور فوراً ہی اس سے نظریں پھیر کر حلیمہ خاتون کے پیچھے گھر کے مین گیٹ سے باہر نکل گئی تھی۔ زاویار اور ان کا روڈ رویہ شدید گراں گزرا تھا۔ ان کو رکشے میں جاتا دیکھ کر زاویار ماتھے پر بل ڈالے اپنی سیکورٹی گارڈ کو ان کے گھر تک فالو کرنے کا کہہ کر واپس زویا بیگم کے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ میرم کا ری ایکشن سمجھ آتا ہے، حلیمہ آپا کیوں اتنا اوڈ بیہیو کر رہی تھی، پہلے بھی ہمیشہ گاڑی میں ان کو پک اینڈ ڈراپ دیتی رہی ہے، آج ایسا کیا ہو گیا تھا؟ ایسا کریں گے تو میں نے اپنی بیوی اٹھا لائی ہے، بس باڑ میں جائیں سب فارمیلٹیز، اس کو بھی سنا رہی ہوں گی باتیں، وہ پہلے ہی اپسیٹ ہے اتنی۔ زاویار فون ہاتھ میں لیے صوفے پر نیم دراز ہوتے بولا تو زویا بیگم نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو پاس آنے کا کہا تھا۔ جی ماما جان۔ زاویار فوراً اٹھ کر ان کے پاس بیڈ پر سائیڈ کروٹ سے لیٹ گیا تو زویا بیگم نے پیار سے اس کا کندھا تھپ تھپایا تھا۔ تم رات اس کے کمرے میں تھے جب حلیمہ نے دیکھا، لڑکی کی ماں ہے، ظاہر ہے اس کو نہیں اچھا لگا ہوگا، تمہیں احتیاط کرنی چاہیے تھی، تمہارا کیا کام تھا اس کے گھر جا کر کمرے تک جانے کا، اوپر سے اب پھر تمہارے ساتھ تھی، صبر رکھو بیٹا، پہلے نہیں کسی کو جگہ دی زندگی میں تو بالکل نہیں دی، اور اب دی ہے تو بے صبرے ہوئے جا رہے ہو۔ ماما منانے گیا تھا، ناراض ہو گئی تھی، ٹائم نہیں دے پاتا تو موڈ آف ہو جاتا ہے اس کا، اب رہی سے ہی کسر بھی پوری ہو گئی ہے، کہہ کر گئی ہے کہ اب کبھی بات نہیں کرے گی۔ زاویار کروٹ لے کر اوندے منہ لیٹتے زویا بیگم کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھتے بولا تو وہ پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں سرکانے لگی تھیں۔ تو وقت نکالا کرو نا، عورت کو اپنے شوہر سے سب سے زیادہ اس کا وقت، اس کی توجہ ہی چاہیے ہوتی ہے۔
تمہاری بیوی تو بہت قابل ہے، خود کماتی ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، لیکن وقت، پیار اور توجہ کے معاملے میں عورت کا دل بہت نازک ہوتا ہے۔ اللہ تمہیں ہمیشہ سلامت رکھے۔ اس کے سر پر یہ چھوٹے چھوٹے جھگڑے تو مضبوطی لاتے ہیں رشتے میں، اگر بر وقت سلجھا لیے جائیں۔ کیوں نہیں کرے گی، بات کرے گی، بہت اچھی بچی ہے۔ آج تاریخ لینے جا رہے ہیں نا، بس نہ ہمارا کوئی ہے نہ ان کا کوئی ہے، بس رخصتی کرتے ہیں اور تم گرینڈ ریسیپشن کر لینا دوستوں اور آفس اسٹاف کے ساتھ۔ ماما ادھر بھی۔ زاویہ نے ان کے ہاتھ سر سے پکڑ کر گردن کی طرف کیا تو زیا بیگم کو ہلکا سا تھپڑ اس کے سر پر مارا تھا۔ بجائے ماں کی خدمت کرنے کے اپنی خدمتیں کروا رہا ہے۔ آپ کی پرزور فرمائشوں پر بہو لا تو رہا ہوں، اس سے کروائیے گا خدمت۔ زاویار بول ہی رہا تھا کہ دروازہ نوک ہوا تھا۔ وہ قدرے سیدھا ہو کر اونچی آواز میں بولا تھا، آ جائیں۔ جی، وہ چائے کا پوچھنے آئی تھی۔ رملہ شرماتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ ٹی پنک کلر کے فل فٹنگ والے ڈریس پر وائٹ ایپرن فٹ کر کے باندھے وہ سیدھا زاویار کی نظروں میں نظریں ڈال کر بولی تھی۔ وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ میں نارمل سے انداز میں لیٹے وہ دور سے ہی اس کو اپنے قریب محسوس ہوا تھا۔ لے آئیں چائے؟ جی میں ابھی لاتی ہوں۔ رملہ اسے نظریں چرا کر ہلکا سا شرماتے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ جی حلیمہ نے صحیح چن کر رکھی ہے، کیا کمال کا ذائقہ ہے اس کے ہاتھ میں، جو بھی بناتی ہے کمال بناتی ہے۔ زویا بیگم بولی تو زاویار واپس سر بیڈ پر رکھتے ان کے پاس لیٹ گیا تھا۔ آپ کبھی اپنی بہو کے ہاتھ کی چائے پینا، آپ کو سب بھول جائے گا۔ اچھا واقعی؟ زویا بیگم اس کی گردن پر ایک ہاتھ سے ہلکا ہلکا دباؤ ڈالتے بولی، جی واقعی، میموری ہی لاس ہو جائے گی۔ چپ کر، پتہ نہیں کیا بولتا رہتا ہے۔ چائے پی کر رضیہ کو بھیجیں، مجھے شاور دلوا دے۔ اللہ بھلا کرے، رضیہ کبھی دل و جان سے خیال رکھتی ہے میرا۔ شادی کی ڈیٹ فکس ہوتی ہے تو سارے ملازموں کو کیش دینا خوش ہو جائیں گے۔ زویا بیگم بولی تو زاویہ نے سر کو جنبش دیتے واٹس ایپ سے اس کی چیٹ اوپن کی تھی۔ لاسٹ سین صبح کا آ رہا تھا، ابھی والا میسج بھی ان سین تھا۔ ماما کچھ بھی کہیں یا ڈانٹیں تو بلیم مجھ پہ ڈال دینا۔ آئی ول ہینڈل ایوری تھنگ۔ اور زیادہ ٹینشن نہ لینا یار، اتنا پیارا ٹائم گزارا ہے ساتھ، وہی یاد کر لینا۔ مجھے تو ابھی بھی تم پاس محسوس ہو رہی ہو، شرٹ میں تمہاری جسم کی خوشبو بسی ہوئی ہے۔ میں تو یہی شرٹ پہن کے آؤں گا تمہارے گھر۔ اور ہاتھ کیوں جھٹکا میرا بار بار؟ میں ناراض ہوں، اور میں نے ایسا کیا تو تمہیں الٹا ناراض ہو جاؤ گی مجھ سے۔ ناراضگی میں بھی ایسے نہ کیا کرو، بری بات ہوتی ہے۔ اور بات کیوں نہیں کرنی کبھی؟ تم سے اب ایک رات بھی میرے بغیر نہیں گزاری جانی اب، آئی پرومس یو۔ زاویار میرم کو میسج بھیجتا جا رہا تھا کہ دوبارہ دروازہ نوک ہونے پر زویا بیگم کا ہاتھ اپنی گردن سے ہٹا کر چومتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ سامنے جا کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ آ جائیں میرم، یہ آپ کی چائے، لیس شوگر لیس ملک۔ رملہ نے پہلے چائے زویا بیگم کے سامنے رکھی اور پھر زاویار کے پاس آ گئی۔ سر آپ کی چائے ود لیس شوگر۔ زاویہ نے اس کی طرف دیکھے بغیر میرم کو میسج کرتے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ اس کو فون میں مصروف دیکھ رملہ نے جان بوجھ کر چائے کی ٹرے ان بیلنس کرتے چائے اپنے ہاتھ کے ساتھ اس پر بھی گرا دی۔ او ایم سوری، میرا دھیان فون میں تھا۔ آپ کا ہاتھ ٹھیک ہے؟ زاویار اپنا ہاتھ اور فون جاڑتا اٹھ کھڑا ہوا رملہ کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ رملہ اپنے ہاتھ پر پھونکے مارتی اپنی آنکھیں ہلکی ہلکی میچ رہی تھی۔ نو ایم سر، آئی ایم فائن، ریئلی سوری۔ نو ریئلی آئی ایم سوری۔ فریج میں پونچ کریم پڑی ہے، وہ لگا لیں پلیز۔ ماما میں اوپر جا رہا ہوں، چینج کر کے آتا ہوں۔ زاویار بولتا ہوا فون پر نظریں جمائے کمرے سے نکلا تو رملہ کے دل میں اس کا اتنا خیال کرنے پر بجلیاں گری تھی۔ نچلے ہونٹ کو ہلکا سا چباتے زاویار کو مکمل نظروں میں لیے کمرے سے نکلتا دیکھ کر زویا بیگم کو ایکسکیوز کر کے وہ ایپرن کو مزید اپنی چھوٹی سی ویسٹ پر ٹائٹ کرتے کمرے سے نکل گئی تھی۔ سر ایکسکیوز می، کیا نام بتایا تھا آپ نے؟ پوئنچ۔ اور دوبارہ غیر ضروری مخاطب کرنے سے گریز کیجیے گا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے رک کر اس کی طرف دیکھتے بولا تو وہ اس کو نظروں کی ہلکی سی بھی جنبش کو نوٹ کر رہی تھی۔ سوری سر۔ نکاح ہوتے ہی اتنی احتیاط، جیسے میں جانتی نہیں۔ رملہ فریج سے پونچھ نکال کر ہاتھ پر لگاتے کچن میں گھسی تو رضیہ باہر نکل رہی تھی۔ کیا ہوا، چائے گر گئی؟ ہاں جاؤ ذرا صاف کر دو کمرے سے، میرا ہاتھ درد ہو رہا ہے۔ زاویہ نے کہا ہے کہ کنچ لگا لوں میں۔ رملہ مسکراتے ہوئے بولی تو رضیہ نے کن اکھیوں سے اس کو دیکھا تھا۔
اس کی بیوی جتنی گوری ہے نا، تیرا سانولا رنگ اس کو دور دور تک دکھائی نہیں دینا۔ جسم کیسا ہے اس کا؟ میری جیسی ہوٹ بھی ہے؟ رملہ بولی تو رضیہ دوپٹہ منہ پر رکھ کر ہنسنے لگی۔ نہیں، سیدھی سادی معصوم سی ہے۔ تو نے لگتا ہے کچھ بروایا ہوا ہے آگے پیچھے۔ نیچرل فگر ہے میرا، پورے کوتھم کے لڑکے فدا تھے مجھ پر، لیکن میرے دل کو زاویار سر ہی اچھے لگے۔ رملہ اپرن اتار کر ہاتھ کو دیکھتے ہوئے بولی، کوتھم کیا ہے؟ یہ کوئی غلط جگہ کا نام ہے؟ رضیہ عجیب سا منہ بنا کر بولی، انسٹیٹیوٹ ہے جہاں سے میں نے کوکنگ سیکھی۔ تم بھی جالی ہی ہو پوری، جاؤ جا کر کام کرو اپنا۔ زویا بیگم بھی بلا رہی تھی، میں ریسٹ کرنے لگی ہوں، ڈنر خود ہی کر لینا آج تم سب۔ زویا بیگم اور زاویہ سر تو جا رہے ہیں، رملہ کہتے ہوئے اپنے روم کی طرف بڑھ گئی تو رضیہ نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تھی۔ ساری نوکرانیاں سر چڑھ رہی ہیں، پڑھے لکھے ہونے کے نام پر رہیں گی تو نوکرانیاں ہی نہ۔ کوئی بیٹی پیش کر رہی ہے، کوئی خود ہی پیش ہونے جا رہی ہے۔ ایک ہم ہیں، سالوں محنت سے کام کر کے روکھی سوکھی پر گزارا کر کے چپ ہو جاتے ہیں، دوسری اپنی جوانی دکھا کر کما لیتی ہیں۔ وہ دیکھو حلیمہ چادر اوڑھ کر دکھاتی رہی کہ میں شریف ہوں اور بیٹی بند کمروں میں بھیجی ہوئی تھی زاویار صاحب کو قابو کرنے۔ مومن چہرہ کرتوت کافراں، توبہ توبہ، معصوم بخت میرے کا دل خواہ آیا ہوا تھا اس چالو لڑکی پر۔ اچھا ہوا میں نے بات نہیں کی تھی حلیمہ سے، لڑکی کے تو خواب ہی اونچے تھے بھائی، اللہ پوچھے ایسی مکار عورتوں کو، عزت تک کی پرواہ نہیں جنہیں۔ منہ میں بڑبڑاتے رضیہ زویا بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ آ جاؤں بیگم صاحبہ؟ ہاں آ جاؤ، پوچھ کیوں رہی ہو بھائی؟ زویا بیگم چائے کا کپ سائڈ پر رکھتے ہوئے بولی، زاویار صاحب نے منع کیا ہے، کہہ رہے تھے کہ نوک کر کے باہر روکا کرو۔ رضیہ اندر داخل ہوتے ہوئے سیدھا ان کی الماری کی طرف بڑھی اور ان کے کپڑے نکالتے ہوئے بولی تو زویا بیگم اس کے بجھے لہجے کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ ہیں؟ اس نے اپنے کمرے کا کہا ہوگا۔ نہیں نہیں، یہاں ہی بیٹھے تھے حلیمہ کی بیٹی کے ساتھ، تو تب اس کے سامنے مجھے ڈانٹ کے کہا، ہائے میرا تو دل ہی ٹوٹ گیا۔ رضیہ ان کے کپڑے کلاتھ سٹینڈ پر ہینگ کرتے بولی، بیوی ہے اس کی، ایسے حلیمہ کی بیٹی کہہ کر نہیں پکارنا اس کو، چھوٹی بیگم صاحبہ کہنا ہے، احتیاط کرنا زاویار کے سامنے بھی، اور ہاں جب پتہ ہو کہ میاں بیوی ہیں کمرے میں تو پوچھ کر ہی جانا چاہیے نا، میں ہوں تب اور بات ہے، خود بھی خیال رکھا کرو نا، اوپر والے فلور پر بھی اب ذرا سٹاف کو ٹرین کرو، زاویار جیسے کہے گا ویسے ہی کرنا ہے، شکایت نہ ہو کوئی میرے بیٹے کو بہو کو۔ جی بیگم صاحبہ۔ یہ جیولری بیگ کہاں رکھوں؟ رضیہ بیڈ پر پڑے حنیف جیولر بیگز کو پکڑتے ہوئے بولی، یہی رہنے دو، لے کر جانے ہیں ساتھ، تو مجھے فٹافٹ شاور دلوا دو، پھر مغرب بھی پڑھنی ہے۔ زویا بیگم بولی تو رضیہ ان کو احتیاط سے بیڈ سے اتارنے لگی۔ اے سی والی گاڑیوں میں آوارہ گردی کرتے اب ماں کے ساتھ رکشے میں بیٹھ کر گرمی لگ رہی ہے۔ حلیمہ خاتون میرم کو اپنا چہرہ صاف کرتے دیکھ کر بولی تو میرم نے نظریں فوراً جھکا لی تھی، دل پہلے ہی غم اور احساس شرمندگی سے بھرا ہوا تھا۔ ماما ایسی بات نہیں ہے، مجھے پتا ہوتا کہ آپ ان کے گھر۔ منہ بند کر کے بیٹھ، گھر جا کر بتاتی ہوں تجھے۔ میری آنکھوں میں دھول جھونکتی رہی ہے اتنے مہینوں سے، ماں کو پاگل بنا کر رکھا، چپ کر کے بیٹھ۔ حلیمہ خاتون بولی تو میرم نے اپنا سر ہاتھوں کے سہارے پر رکھ کر اپنے سر میں اٹھتی درد پر قابو پانے کی کوشش کی تھی، پھر کچھ سوچ کر اپنا فون نکال کر نوٹیفیکیشن سے زاویار کے میسج دیکھے تھے۔ میں واقعی اب بات نہیں کروں گی ان سے، کیوں نہیں رہ سکتی میں ان کے بغیر، بہت غرور ہے ان کو، خود اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولتے رہے ہیں اور وہ بھی مجھ پر ہی جماتے ہیں۔ اف ماما کیا سوچ رہی ہوں گی، صبح آفس کا کہہ کر گئی تھی اور پھر سے زاویار کے ساتھ دیکھ لیا ماما نے، رات کو بھی ان کے ساتھ دیکھا، اتنا برا امپریشن جاتا جا رہا ہے ماما پر میرا۔ زاویار سے جھوٹ بولتی رہتی تھی کہ ماما گھر ہیں مل نہیں سکتی، ان کو بھی پتہ لگتا ہوگا کہ جھوٹ بول رہی ہوں، وہاں پر اچھا امپریشن گیا نا ماما پر، مجھے کسی سے بھی بات نہیں کرنی۔ میرم نے سر اٹھا کر ایک نظر حلیمہ خاتون کو دیکھا جو اسپاٹ چہرے سے یک ٹک سامنے دیکھے جا رہی تھی۔ ماما کو ایٹ لیسٹ مجھے بتانا چاہیے تھا، پتہ نہیں ماما کو کب پتہ چلا، ہر لحاظ سے ہی گندی ہوئی ہوں میں، ابھی آگے پتہ نہیں کیا کیا سہنا پڑے گا۔ زاویار نے جو بتانا ہوتا بس اتنا ہی بتاتے ہیں، جو چھپانا ہو وہ چھپا ہی لیتے ہیں، بابا والی بات بھی جب ان کا دل چاہے گا تب ظاہر کریں گے مجھ پر، ہر جگہ مجھے ہی شرمندہ ہونا پڑے گا۔ اف میرا سر۔ میرم نے سر واپس اپنی ہتھیلیوں میں دبایا تھا، رکشہ ان کے گھر کے باہر رکا تھا، میرم کی اترتے ہی نظر زاویار کی سیکورٹی والی گاڑی پر پڑ گئی تھی، دل میں عجیب سی بے چینی ہوئی تھی۔
چلو اندر۔ حلیمہ خاتون میرم کو اندر کرتے دروازہ بند کرتے اندر داخل ہوئی تھی۔ ہاں صبح کیا کہہ کر گئی تھی کہ آفس جانا ہے، پھر اس کے ساتھ گھوم رہی تھی، اس کے گھر پہنچی ہوئی تھی۔ کوئی حیا ہے یا نہیں؟ شادی سے پہلے اس کے گھر پہنچ گئی، نکاح سے پہلے بھی گئی تھی نا اس کے گھر، اس کے کمرے میں۔ حلیمہ خاتون نے اندر داخل ہوتے ہی اس پر سوالوں کی بوچھاڑ کر دی تھی۔ میرم کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک رنگ جا رہا تھا۔ ماما میں آفس ہی گئی تھی، وہ وہاں لینے آ گئے تھے کہ اپنی ماما سے ملوانا ہے۔ اس سے پہلے بھی جاتی رہی ہے نا اس کے گھر، اس بات کا جواب دے۔ حلیمہ خاتون اس کا بازو پکڑے بولی تو میرم نے ڈرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ سچ بول، ماں کو پاگل بناتی رہی ہے۔ میں تو مر گئی ہوں اندر سے میرم، مر گئی ہوں۔ گھر کے نوکر کو پتا ہے کہ تو اس سے ملتی تھی اس کے کمرے میں۔ بس میں لا علم رہی اپنی اولاد سے، باقی سب کو پتا تھی میری اولاد کی حرکتیں۔ حلیمہ خاتون کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ ماما پلیز نہ روئیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ مجھے پتا ہوتا کہ آپ وہاں جاب کرتی ہیں تو میں کبھی وہاں جاتی؟ ماما مجھے آج پتا لگا ہے۔ میرم بھی روتے ہوئے بولی تو حلیمہ خاتون نے اس کا ہاتھ اپنے سر پر رکھا تھا۔ ہاں ماں کے وہاں جاب کرنے پر تجھے شرمندگی ہے، اپنی حرکتوں پر تجھے کوئی ندامت نہیں؟ بتا گئی تھی وہاں نکاح سے پہلے؟ سچ بول تجھے ماں کے سر کی قسم۔ جی جی ماما، بس ایک بار گئی تھی نکاح سے پہلے۔ میرم اپنا ہاتھ اس کے سر سے ہٹاتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے کمرے میں؟ حلیمہ خاتون بولی۔ جی ماما۔ میرم تیز تیز پلکیں جھپکاتے آنسوؤں کو قابو کرتے بولی۔ کتنی دیر رکی اس کے کمرے میں؟ حلیمہ خاتون سخت لہجے میں بولی تو میرم کے آنسو سے لمحے اس کے گالوں پر بہے تھے۔ 3-4 گھنٹے۔ تڑاخ! ایک زوردار تھپڑ میرم کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ میرم کی آنکھیں پھٹی رہ گئی تھی، دوپٹہ سر سے اتر کر کندھوں پر آ گیا تھا۔ بے شرم! غیر مرد کے گھر میں جا کر اتنے گھنٹے اس کے کمرے میں گزارتے تجھے شرم نہیں آئی؟ پیار کے نام پر یہ سب کرتی رہی ہے، بدنام ہوئی پڑی ہے تو باہر۔ اس کے گھر کے ملازم تجھے کس نظر سے دیکھیں گے اندازہ بھی ہے تجھے؟ سب سمجھیں گے کہ میں تجھے لگایا ہوا ہے اس کام پر۔ اتنی بے شرمی، اتنی بے حیائی! ماما آئی ایم سوری، پر میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا، ہم صرف… میرم کی ہچکیاں تیز ہوئی تھی۔ اور جب لندن گئی تھی تب بھی زاویار صاحب تیرے پاس آئے تھے کراچی کا کہہ کر، سچ بتا۔ حلیمہ خاتون بولو تو میرم کی سانسیں اٹکی تھی۔ وہ ماما، ہاں بتا۔ ماں کا خیال نہیں آیا تجھے یہ سب کرتے؟ بھول گیا تھا وہ وہاں بھی۔ حلیمہ خاتون اس کے مقابل کھڑے ہوئے بولی تو میرم نے روتے ہوئے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ تڑاخ! اسی گال پر دوسرے تھپڑ سے میرم کے ہوش اڑ گئے تھے۔ بے غیرت، بے حیا، نامحرم کے ساتھ اتنی حد تک تنہائی میں ملتی رہی ہے۔ ادھر بھی کہیں رکا ہوگا تیرے ساتھ، ہوٹل میں، لیکن وہ سوئے رہے تھے۔ میرم اپنے گال پر ہاتھ رکھے ہوئے بولی تھی۔ وہ سویا رہا لیکن میری بے حیا بیٹی کو شرم نہیں آئی۔ سچ کہتے ہیں خون کا اثر ہوتا ہی ہے۔ تربیت گئی بھاڑ میں، خون جیت گیا۔ میں کتنا سین کر رکھا تجھے، قدم قدم تجھے سنبھال کر رکھنے کا کہا، اور تو… بڑی بات ہے کہ وہ شادی کر رہا ہے تجھ سے، ورنہ میں یہ کالک کدھر لے جاتی؟ حلیمہ خاتون روتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ ماما میں نے کچھ نہیں کیا، آپ کو مجھ پر بھروسہ بھی نہیں ہے تو کیا فائدہ بتانے کا؟ زاویار نے کبھی ایسا کچھ نہیں کیا جیسا آپ سمجھ رہی ہیں۔ ملنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ ضرور کوئی غلط ریلیشن ہو۔ آپ ان کو یا مجھے کسی گندے آدمی سے نہ ملائیں۔ میری غلطی ہے کہ میں نے آپ سے چھپایا، لیکن میں خود بہت چیزوں سے ڈیل کر رہی تھی ماما، آئی ایم سوری۔ آپ کبھی آپ سے پوچھے بغیر کہیں نہیں جاؤں گی۔ پھر ان کے پاس آ کر صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ اب میری ذمہ داری نہیں ہو تم، اب جس کی ذمہ داری ہو اس سے پوچھنا جو بھی اجازت لینی ہوئی۔ ماں تو معاف کر دے گی، تمہاری بڑی سے بڑی کوتاہی بھی شوہر نہیں کرتے۔ ماں کا دل دکھا لو جتنا بھی، ماں تو گلے ہی لگائے گی۔ حلیمہ خاتون اس کو گلے لگاتی بولی تو میرم نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ مانا میں نے نہیں کرنی شادی ان سے، آپ کوئی ڈیٹ نہ دیں ان کو، انہوں نے دھوکہ دیا ہے مجھ سے سب چھپا کر۔ ابھی تو وکالت کر رہی تھی اس کی، اور اب چپ کر کے رخصتی کرواؤ اب۔ میں یہ روز روز کی سر درد نہیں مول لے سکتی، پہلے ہی دیر مرا ہوا ہے، سوچ کر کہ سب کیا سوچتے ہوں گے میرے بارے میں۔ اپنی عزت سنبھال کر رکھی ہمیشہ، کہ کوئی کچھ کہہ نہ سکے مجھے، اور اب ٹکے ٹکے کے لوگ اتنے گندے الزام لگا رہے ہیں۔ میرا اللہ ہی ہے بس۔ اتنا بڑا قدم میرم، اتنا بڑا قدم! تجھے ڈر نہیں لگا اتنے جوان مرد سے تنہائیوں میں ملتے؟ پتہ نہیں کتنی بار ملی ہوگی تم۔ میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے سوچ سوچ کر۔ ساویار کیا سوچتا ہوگا کہ میں نے کیا تربیت کی ہے تیری، اتنی جرأت میری میرم کر سکتی ہے؟ میں تو سوچ سوچ کر مر رہی ہوں اندر سے۔ حلیمہ خاتون چادر سے اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے بولی تو میرم بھی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ ایک طرف زاویار کے حق میں بولنا چاہ رہی تھی تو دوسری طرف سے ناراضگی بھی رکھنی تھی۔
اس کے بات چھپانے پر دل بری طرح ہرٹ ہوا تھا۔ ماما آپ ان کو منع کر دیں۔ چل چل بس کر، میرے سامنے ڈرامہ بازی نہ کر۔ دن سارا ساتھ گزار کر رات ساری فون پر لگے رہ کر اب مجھے سنا رہی ہے کہ منع کر دوں؟ کس بات سے منع کر دوں؟ اب ان کی امانت ہے میرے پاس تو جب چاہیں لے جائیں۔ اللہ کرے سب اچھا رہے، بہت لمبی زندگی ہوتی ہے میرم۔ جو امیج ایک بار بن جائے آدمی کی نظر میں ہمیشہ وہی رہتا ہے، پھر بہت سنبھل کر چلنا پڑتا ہے۔ میری تو زندگی کا تجربہ بہت برا ہے۔ اللہ سے دن رات تیرے لیے دعائیں مانگتی ہوں کہ تجھے کوئی آنچ نہ آئے۔ جا فریش ہو جا کر، مجھے بہت کام ہے کچن میں، دل دکھا پڑا ہے۔ حلیمہ خاتون اس کو پیچھے کرتے اٹھ کر کچن میں چلی گئی تھی۔ میرم اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے چپ چاپ آنسو صاف کرتے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آپ مجھے اب کوئی میسج نہیں کریں گے ورنہ میں آپ کو بلاک کر دوں گی۔ آپ نے دھوکہ دیا ہے مجھے، دھوکے سے اپنی زندگی میں شامل کیا ہے۔ آپ کو فرسٹ ڈے ہی مجھے بتانا چاہیے تھا۔ آپ نے پہلے دن سے مجھے لا علم رکھا ہے۔ خود آپ کو سب پتہ ہوتا ہے۔ کوئی ایک ہفتے سے تو ہم نہیں جانتے ایک دوسرے کو، اتنے مہینوں سے جانتے ہیں۔ آپ کبھی بھی بتا سکتے تھے۔ You cannot imagine how much embarrassing it is for me۔ مجھے اپنے خود بھی embarrass فیل کروایا ہے اور مجھے میری ماما کے سامنے بھی questionable کیا ہے۔ اب کوئی مجھے میسج نہیں کرنے آپ کے۔ جب میں ٹھیک ہو جاؤں گی، جب میرا دماغ سیٹل ہو جائے گا، میں آپ کو بتا دوں گی۔ تب تک دور رہیں مجھ سے۔ اللہ حافظ۔ میرو نے میسج لے کر زاویار کو بھیجا اور انجانے میں میسج سین ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ منٹ فون ہاتھ میں رکھ کر اس کے آن لائن نہ آنے پر میسج ڈیلیٹ فار ایوری ون کر کے فون سائڈ پر رکھ دیا۔ او شٹ، پھر ڈیلیٹ کر دیا۔ نہا تو لینے دو یار، 2 منٹ نہیں دیکھ سکا میسج تو ڈیلیٹ کرنے کی کیا تک بندی ہے؟ زاویہ نے میسج ٹون بجنے پر جلدی جلدی شیمپو بالوں سے نکال کر شاور آن آف کرتے آنکھوں سے پانی جھاڑ کر ہاتھ ٹاول سے خشک کر کے وینٹی سے فون اٹھایا۔ اتنی دیر میں میسج ڈیلیٹ ہو چکا تھا۔ زاویہ نے فوراً اس کو کال ملا دی تھی۔ اب کال کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے نہیں بات کرنی آپ سے، دوبارہ آپ کال نہیں کریں گے مجھے۔ کال پک کرتے ہی میرم نے روئے روئے لہجے میں کہا تو زاویہ ٹاول سے بال خشک کرتے باتھ روم سے باہر آ گیا تھا۔ اچھا نہ کرو بات، رونا دھونا بند کرو۔ ایسے اگر کرو گی تو میں نے ابھی بھی ساتھ لے آنا ہے گھر، سمجھ آئی تمہیں؟ زاویہ ٹاول صوفے پر اچھالتے الماری سے کپڑے نکالتے انجانے میں سخت لہجے میں بولا۔ میرم کی دبی دبی رونے کی آواز اس کو صاف سنائی دی تھی۔ تم نے نہ باز نہیں آنا، تمہارا اصل میں موڈ ہے جلد سے جلد میرے پاس آنے کا، اوکے؟ کرتا ہوں بندوبست، تمہیں اپنے پاس لا کر ایک بار ہی سب کچھ سمجھاؤں گا اور تمہیں سمجھ بھی جلدی آ جاتی ہے میری بات۔ آپ کو کم از کم ابھی مجھ سے پولائٹلی بات کرنی چاہیے تھی۔ ابھی آپ کی غلطی ہے ساری، اور آپ ابھی بھی مجھ سے غصے سے بات کر رہے ہیں۔ میرے بیڈ سے اٹھ کر مرر کے سامنے جا کر روتا ہوا چہرہ دے کر معصوم سے لہجے میں بولی تھی۔ میری جان، غصے سے بات نہیں کر رہا، اتنے پیار سے تو بات کر رہا ہوں۔ بغیر کپڑوں کے کھڑا ہوں، بالکل آنکھوں میں شیمپو بھی چلا گیا میری جلدی جلدی میں۔ میسج کیا ڈیلیٹ کیا ہے وہ بتاؤ؟ زاویار فون کندھے کے سہارے کان سے لگا کر شارٹس پہنتے صوفے پر نیم دراز ہوا تھا۔ بولو کیا ڈیلیٹ کیا ہے؟ ویڈیو پر سوئچ کر رہا ہوں، کال اوکے کرو فوراً۔ میں نے نہیں ویڈیو پر بات کرنی۔ میرم ابھی بولی ہی تھی کہ کیمرہ سوئچ ہو کر ویڈیو کال ایکسیپٹ کرنے کے آپشن پر آ گئی تھی۔ میرم نے کچھ لمحوں کے توقف سے زاویار کے غصہ نہ ہو جانے کے ڈر سے کال ایکسیپٹ کر لی تھی۔ سامنے ہی زاویار شرٹ لیس بیٹھے ماتھے پر ڈیرو بل لیے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میرم نے غصے سے اس سے نظریں ملائے رکھی تو زاویار کی ایک بار آئی بروز ریز کرنے پر ہی میرم نے فوراً نظریں جھکائی تھی۔ اتنی دیر کیوں لگائی؟ میرم ناراض، جتنا مرضی ہو جاؤ، جتنی مرضی لڑائی کر لو، مجھ سے دور تم نہیں رہ سکتی اب، نہ میں رہنے دوں گا۔ آپ کو ہلکا سا بھی محسوس ہو رہا ہے کہ میں کیا فیل کر رہی ہوں؟ آپ کو بس اپنا روب جمانے کی پڑی ہوئی ہے۔ میری ماما کو سب پتہ ہے کہ میں اپنے آپ کے گھر آئی تھی، مجھے کتنی امبیرسمنٹ ہوئی ہے، آپ کے سب چھپانے سے میرا کتنا دل برا ہوا ہے۔ مجھے اسپیس چاہیے اب، میرا جب دل چاہے گا میں اب تب ہی آپ سے بات کروں گی۔ میرم نظریں اٹھاتے جھکاتے بول رہی تھی۔ میرون قمیص کے گلے سے نظر آتے شیردندوں کے نشان دے کر زاویار ہلکا سا مسکرایا تھا۔ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ تمہارا کب دل کر رہا ہے؟ میں بتا دوں گی، میرم اس کی طرف دیکھ کر بولی تھی۔ اچھا ابھی ڈنر پر بھی بات نہیں کرو گی؟ ناراضگی والا پیریڈ کل صبح سے اسٹارٹ کر لیں؟ آج رات میں نے ڈسکشن کرنی تھی صبح والی ملاقات سے ریلیٹڈ یار، تم نے کیوں لیپ ٹاپ بھجوایا؟ کیا تکلیف دے رہا تھا پڑا ہوا؟
زاویار بات کرتے کرتے آخر میں روڈ ہوا تو میرم نے کھا جانے والی نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ کیونکہ میں احسان نہیں لیتی کسی کا، اس لیے تکلیف دے رہا تھا وہ، اور بجائے اپنی غلطی ماننے کے الٹا مجھے سنا رہے ہیں آپ۔ واؤ! ماما سے تھپڑ پڑے ہیں مجھے، اتنا ناراض ہوئی ہیں وہ مجھ سے، ان کا بھی دل ٹوٹ گیا ہے میری وجہ سے، اور میں سب سہ لیتی لیکن مجھے تو آپ نے بھی دھوکہ دیا ہے۔ واٹ؟ کیوں مارا ہے تمہیں؟ میں آتا ہوں ابھی۔ زاویار ماتھے پر ڈالے کندھے سہلاتے فوراً اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کہاں آ جاتے ہیں آپ؟ جہاں ہیں وہی رہیں، مجھے آپ کے اس فیک پیار کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا پیار فیک ہے؟ زاویار الماری سے شرٹ نکال کر پہنتے ہوئے بولا تو میرم کو ڈریسنگ ٹیبل پر سیٹ کر دے۔ زاویار نے پینٹ میں پہن لی تھی۔ میرم نے اس کی طرف دیکھتے اب نظریں چرائی تھی۔ جی فیک ہے، ورنہ آپ مجھے اسے دھوکے میں نہ رکھتے۔ تم بھی 10 باتیں نہیں بتاتی تھی، میں نے بھی کبھی مائنڈ نہیں کیا جب تمہیں کچھ خدشے تھے، ایسے ہی مجھے بھی تھے، ڈرتا تھا کہ کہیں تم مجھ سے دور نہ ہو جاؤ یار۔ بہرحال مجھے بالکل اچھا نہیں لگا کہ تم پر ہاتھ اٹھایا ہے انہوں نے، میں آ رہا ہوں تمہیں لینے بس۔ زاویار شرٹ کو پینٹ میں ٹکن کرتے بولا تو میرم نے اپنے ہاتھ کو بے چینی سے سہلایا تھا۔ آپ مجھے کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کس انٹینسٹی کے تھپڑ تھے؟ زاویار فون ہاتھ میں پکڑ کر غصے سے بھرے لہجے میں بولا تو میرم کو بھی مزید غصہ آیا تھا۔ ان کی جتنی بھی انٹینسٹی ہے، لیکن آپ کے دیے ہوئے دھوکے کی انٹینسٹی اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ جیسے ماما کا ٹرسٹ توڑا ہے ویسے ہی آپ نے میرا ٹرسٹ توڑا ہے۔ اب تم کیا چاہ رہی ہو؟ ڈو یو وانٹ ٹو سلیپ می؟ زاویار بولا تو میرم نے آنکھیں سکیڑ کر اسی طرف دیکھا تھا۔ مجھے کچھ وقت چاہیے سوچنے کا۔ یہ چالاکیاں تمہاری میرے ساتھ نہیں چلنے والی، وقت چاہیے۔ یہ وہ جو سوچنا ہے میرے پاس میرے کمرے میں آ کر سوچ لینا، ایسے دور رہ کر کچھ نہیں سوچنا تم نے، میری گود میں بیٹھ کر سب ڈیسائیڈ کرنا ہے تم نے، خود بخود فیصلے میرے حق میں ہوں گے۔ صبح شکل دیکھنے والی تھی تمہاری جب کلائم پکس کو پہنچی ہوئی تھی، ہاتھ بھیگ گیا تھا میرا پورا۔ زاویار بولا تو میرم نے سرخ پڑتے کال کاٹ دی تھی۔ یہ کیا چیز ہے؟ میں کیا کہہ رہی ہوں اور یہ کیا جواب دے رہے ہیں؟ ہم آ جائیں گے گھنٹے تک، منہ ٹھیک کر لو یار، میں آ کے خود کر دوں گا۔ گوٹ اٹ؟ تمہاری ماما سے بھی بات کر لیتا ہوں، میں اتنے پیار سے رکھتا ہوں تمہارے چیکس کو۔ ہاؤ ڈے شی؟ زاویار کا میسج دے کر میرم کو اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے تھے، نظریں گھڑی کی طرف اٹھی تھی۔ ہاؤ ڈے یو ٹو ایڈوائز می کنٹینیولی؟ آپ مجھ سے دور رہیں تو بہتر ہوگا۔ غصہ صرف آپ کو نہیں آتا، مجھے بھی آ سکتا ہے۔ گاٹ اٹ؟ میرم رپلائی کر کے فون ہاتھ میں لیے الماری کی طرف بڑھ گئی تھی۔